बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं दूसरी फसल, फ़ी नफ्सा दुनिया की हकीकत और उन मशगूलियात का बयान जिनमें डूबकर इंसान खालिक हकीकी और मौत को भूल जाता है। जान लो, दुनिया उन मौजूदा अशिया का नाम है जिसमें इंसान के लिए हिस्सा है और वो उनकी दुरुस्ती में मशगूल रहता है। और ये 3 अमूर हैं और ये गुमान करना कि दुनिया उनमें से किसी एक का नाम है दुरुस्त नहीं, बल्कि तीनों का मजमूआ दुनिया है। मौजूदा अशिया की बात करें तो ये ज़मीन और ज़मीन के ऊपर जो कुछ है उसका नाम है। फरमाने बारी ताला है, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसानु अमला। सूरह अल-कहफ तर्जुमा। बेशक हमने ज़मीन का सिंगार किया जो कुछ उस पर है कि उन्हें आजमाएं उनमें किसके काम बेहतर हैं। तो ज़मीन आसमानों के लिए बिछौना, मस्कन और ठिकाना है, और ज़मीन के ऊपर जो कुछ है वो इंसान के लिए लिबास, खाना पीना और निकाह है। ज़मीन पर मौजूद चीज़ों की तकसीम। ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं उनकी 3 किस्में हैं, मादनियात, नबातात और हैवानात। नबातात को इंसान खुराक और दवाइयों के लिए इस्तेमाल करता है और मादनियात से सामान और बर्तन बनाता है, जैसे शीशे और लोहे से चीज़ें बनाई जाती हैं, या बतौर नकदी इस्तेमाल करता है, जैसे सोना चांदी से सिक्के बनाए जाते हैं। इसके अलावा दीगर मकासद के लिए भी मादनियात का इस्तेमाल होता है। हैवानात की 2 किस्में हैं, इंसान और जानवर। जानवरों से इंसान गोश्त हासिल करता है जिसे वो खाता है और उनकी पीठों पर सवारी करता है और जीनत के लिए रखता है। इंसानों की बात करें तो कभी इंसान की गर्ज दूसरे से खिदमत लेना और बिला उजरत काम करवाना होता है, जैसे गुलामों से बिला उजरत खिदमत ली जाती है, या नफ़ा उठाना मकसूद होता है, जैसे लौंडियों और औरतों से नफ़ा उठाया जाता है, या जाहो मर्तबे का हुसूल होता है कि लोगों के दिलों को अपनी तरफ माइल करे और वो उसकी इज़्ज़त व तकरीम करें। और जाह का मतलब यही है कि लोगों के दिलों का मालिक होना। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें दुनिया से ताबीर किया जाता है। इस आयत तैयबा में उन्हीं का बयान है, चुनांचे इरशाद होता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन। सूरह आल इमरान तर्जुमा। लोगों के लिए आरास्ता की गई उन ख्वाहिशों की मोहब्बत औरतें और बेटे, इसका ताल्लुक इंसान से है। वल कनातीरिल मुकंतराति मिनज़ ज़हाबि वल फिद्दत। सूरह आल इमरान तर्जुमा। और तले ऊपर सोने चांदी के ढेर, इसका ताल्लुक मादनियात से है। वल खैलिल मुसव्वमाति वल अनाम। सूरह आल इमरान तर्जुमा। और निशान किए हुए घोड़े और चुपाए, इसका ताल्लुक हैवानात से है। वल हर्स। सूरह आल इमरान तर्जुमा। और खेती, इसका ताल्लुक नबातात से है। मौजूदात से इंसानी ताल्लुक। ये दुनिया की मौजूदात हैं जिससे इंसान का ताल्लुक 2 तरह का होता है। कल्बी ताल्लुक कि इंसान उससे मोहब्बत करता, उससे नफ़ा उठाता और अपनी फ़िक्र को उसमें इस कदर मशगूल रखता है कि उसका दिल गुलाम की तरह ज़लील या दुनिया पर फ़रेफ्ता आशिक की तरह हो जाता है। और इस ताल्लुक में दिल की वो तमाम सिफ़ात दाखिल हैं जो दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे तकब्बुर, कीना, हसद, रिया, शोहरत, बदगुमानी, चापलूसी, तारीफ़ चाहना, माल की कसरत चाहना और फ़ख्र करना। इन तमाम बातों का ताल्लुक बातिन से है, और जिनका ताल्लुक ज़ाहिर से है उन्हें हम बयान कर चुके हैं। नंबर 2, बदनी ताल्लुक। यूँ कि इंसान का इन मौजूदात की दुरुस्ती में मशगूल होना जो उसके और दूसरों के लिए नफ़ा का बाइस हो। इसमें तमाम सनतें और पेशे दाखिल हैं जिनमें मखलूक मशगूल है। कल्बी ताल्लुक की मोहब्बत और बदनी ताल्लुक में मशगूलियत के सबब मखलूक खुद को और अपने अंजाम को, नीज़ दुनिया के इनकलाब को भूल गई है। अगर इंसान खुद को पहचान ले, अपने रब अज़्ज़ व जल की मार्फत हासिल कर ले, इस दुनिया की हिकमत और राज को जान ले, तो उसे मालूम हो जाएगा कि ये मौजूदात जिसे हम दुनिया से ताबीर कर रहे हैं उस जानवर के चारे की तरह है जिस पर सवार होकर बारगाह इलाही की तरफ सफ़र किया जाए। और जानवर से मुराद इंसानी बदन है जो खाने पीने, लिबास और रहाइश के बगैर नहीं रह सकता, जैसे सफ़र हज में चलने वाला ऊँट बगैर चारे और पानी के नहीं रह सकता। अपने नफ्स और ज़िंदगी के मकसद को भुला देने वाले इंसान की मिसाल उस हाजी की तरह है जो सफ़र हज में मुख्तलिफ मनाजिल पर ठहरता और अपनी सवारी के चारे उसे साफ़ रखने और मुख्तलिफ इक़साम के कपड़े पहनाने में मशगूल होता है, और कभी उसके लिए घास जमा करने और ठंडे पानी का बंदोबस्त करने बैठ जाता है। इसी असना में काफ़िला रवाना हो जाता है और वह हज व काफ़िले के रवाना होने से गाफिल हो जाता है। यूँ वो और उसकी सवारी जंगल में दरिंदों का लुकमा बनने के लिए रह जाते हैं। लेकिन अक्लमंद हाजी इस तरह के कामों में मशगूल नहीं होता, बल्कि वो सवारी की उस कदर की खिदमत करता है कि वो चलने के काबिल रहे और उसका दिल खाना काबा और हज की तरफ मुतवज्जा रहता है, और सवारी की तरफ उसकी तवज्जो बक़दर ज़रूरत ही होती है। इसी तरह सफ़र आखिरत तय करने वाले अक्लमंद का हाल है कि वो बदन की देखभाल में मशगूल नहीं होता, मगर जिस कदर उसे ज़रूरत हो। जैसे बैतुल खला में आदमी ज़रूरत के लिए जाता है और इस बात में कोई फ़र्क नहीं कि आदमी पेट
میں کیا ڈالتا اور کیا نکالتا ہے، کیونکہ دونوں بدن کی ضرورت سے ہیں۔ لہٰذا جو شخص کھانے کے فکر میں رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پیٹ سے نکلنے کی صورت میں اس کی قیمت دیکھ لے، اور اکثر لوگ پیٹ ہی کے سبب اللہ عز و جل سے غافل ہوتے ہیں، کیونکہ رہائش و لباس کے مقابلے میں کھانا زیادہ ضروری ہے۔ اگر لوگ ان امور کی طرف حاجت کے سبب کو جان لیتے اور حد ضرورت پر ہی اکتفا کرتے تو دنیا کے مشاغل میں مشغول نہ ہوتے، اور دنیا میں مشغول ہونے کا سبب ان کا دنیا اور اس کی حکمت سے ناواقف ہونا اور اس بات سے بے خبر ہونا ہے کہ ان کا دنیا میں کس قدر حصہ ہے۔ لہذا وہ اس سبب سے جہالت اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے مشاغل میں مسلسل مصروف ہیں، اور یہ مشاغل دوسرے مشاغل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو انہیں دوسرے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور وہ دنیا کے مشاغل میں حیران و پریشان اپنے مقاصد کو بھول جاتے ہیں۔ اب ہم دنیا کے مشاغل کی تفصیل اور ان کی طرف حاجت کی کیفیت، نیز یہ کہ کس طرح لوگ اپنے مقاصد سے ہٹ گئے ہیں، اسے بیان کرتے ہیں، تاکہ دنیا کے مشاغل کی وضاحت ہو کہ کیسے لوگ اللہ عز و جل سے پھر گئے اور اپنے انجام کار کو بھول گئے ہیں۔ انسان کی ضرورتیں اور انسانی پیشے۔ دنیاوی مشاغل وہ صنعتیں، پیشے اور وہ اعمال ہیں جن میں تمام مخلوق کو مشغول دیکھتے ہو، اور ان مشاغل کی کثرت کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ضرورتیں تین ہیں: کھانا، مکان اور لباس۔ کھانا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لباس سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے ہے، اور مکان سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے بھی ہے اور اہل و مال کی حفاظت کے لیے بھی۔ اللہ عز و جل نے غذا، مکان اور لباس اس طور پر نہیں بنائے کہ اسے بغیر انسانی عمل دخل کے استعمال کیا جائے۔ البتہ جانوروں کے حق میں یہ بات ہے کہ ان کو کھانے کے سلسلے میں پکانے کی، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے مکان اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کام ان کی کھال اور بال کرتے ہیں، لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں۔ لہٰذا انسان کو 5 قسم کی بنیادی صنعتوں کی حاجت ہوتی ہے جو تمام صنعتوں کی اصل ہیں، اور وہ یہ ہیں: زراعت، جانور پالنا، اقتناص، کپڑا وغیرہ بننا اور عمارت تعمیر کرنا۔ عمارت کی تعمیر رہائش کے لیے، کپڑا بننا، کاتنا اور سینا وغیرہ لباس کے لیے، زراعت کھانے کے لیے، اور جانور پالنا کھانے اور سواری کے لیے ہوتا ہے۔ اور اقتناص سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جو اس کے لیے شکار، معدنیات، گھاس اور لکڑی پیدا کی ہے اسے حاصل کرنا۔ کسان غلہ اگاتا ہے، چرواہا حیوانات کی حفاظت کرتا ہے اور ان سے بچے حاصل کرتا ہے۔ اقتناص کا پیشہ اختیار کرنے والا زمین پر خود بخود پیدا ہونے والی چیزوں کو اور زمین کی معدنیات کو حاصل کرتا ہے، جس کی پیدائش میں انسانی صنعت کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ انسانی پیشوں کی تقسیم۔ اس کے تحت مختلف صنعتیں اور پیشے آتے ہیں، پھر ان پیشوں کے لیے مختلف آلات کی حاجت ہوتی ہے، جیسے کپڑا بننے، زراعت، عمارت کی تعمیر اور شکار کرنے کے لیے آلات کی حاجت ہوتی ہے، اور یہ آلات یعنی ٹولز یا تو نباتات سے حاصل ہوتے ہیں یعنی لکڑی سے، یا معدنیات سے یعنی لوہے اور شیشے وغیرہ سے، یا پھر حیوانات کی کھالوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا مزید 3 پیشوں کی حاجت پیش آئی، اور وہ پیشے یہ ہیں: بڑھئی، لوہار اور چمڑا سینے کا کام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آلات بناتے ہیں۔ بڑھئی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔ لوہار سے مراد ہر وہ شخص ہے جو لوہے اور دیگر معدنیات یعنی تانبے وغیرہ کو بنانے اور جوڑنے کا کام کرے۔ ہماری غرض یہاں پیشوں کی اجناس کا ذکر کرنا ہے، ورنہ پیشے تو بہت ہیں۔ چمڑا سینے والے سے ہماری مراد ہر وہ شخص ہے جو حیوانات کے چمڑوں اور ان کے اجزاء کا کام کرتا ہے۔ یہ 3 پیشے تمام پیشوں کی اصل ہیں۔ انسان اور فلسفہ اجتماعیت۔ انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ وہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ وہ اپنی جنس کے دوسرے فرد کے ساتھ مل کر رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کے 2 سبب ہیں: جنس انسان کو باقی رکھنے کے لیے نسل بڑھانے کی حاجت ہوتی ہے، اور یہ چیز مرد و عورت کے اجتماع اور ملاپ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کھانے، لباس اور تربیت اولاد کے سلسلے میں وہ دوسرے کے تعاون کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور مرد و عورت کے ملاپ سے لامحالہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اکیلا شخص بچے کی حفاظت و تربیت سے لے کر غذا و لباس کی فراہمی تک تمام امور کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور پھر اہل و عیال کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہنے سے بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ جب تک بہت سارے لوگوں کے ساتھ اجتماعیت نہ ہو اور ہر ایک مخصوص پیشہ اختیار نہ کرے، ایک شخص کھیتی باڑی کے کام تنہا انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اسے آلات کی حاجت ہوتی ہے، تو اسے پھر لوہار اور بڑھئی کی حاجت پڑتی ہے۔ نیز کھانے کے لیے آٹا پیسنے والے اور روٹی پکانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تنہا انسان لباس حاصل نہیں کر سکتا، اسے پہلے روئی حاصل کرنی ہوگی، اور پھر اسے کپڑا بننے اور سینے کے آلات اور اس کے علاوہ دیگر آلات کی حاجت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہروں کی حاجت۔ صرف اجتماعیت سے بھی گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر لوگوں کو کسی کھلے صحرا میں جمع کر دیا جائے تو وہ گرمی، سردی اور بارش کی تکلیف اور چوروں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ تو اجتماعیت کے ساتھ ساتھ ضرورت محسوس ہوئی مضبوط عمارتوں کی اور ایسے گھروں کی جس میں گھر والے الگ الگ رہیں اور ان کا ساز و سامان ان کے ساتھ رہے۔
گھروں کی تعمیر انسانوں کو گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رکھتی ہے اور قریب رہنے والے چوروں و لٹیروں سے بچاتی ہے، لیکن اس میں یہ خوف بھی تھا کہ باہر سے چوروں کی کوئی جماعت آ کر پورے محلے کو لوٹ کر نہ لے جائے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کی ضرورت پیش آئی اور فصیلوں یعنی شہر کی اونچی چار دیواری کی حاجت سامنے آئی جو پورے شہر کو مہیت ہو، تو اس ضرورت کی وجہ سے شہروں کی بنیاد رکھی گئی۔ مختلف صنعتوں کی ضرورت اور ریاست کی حاجت۔ جب لوگ گھروں اور شہروں میں اکٹھے رہنے لگے اور باہم معاملات کرنے لگے تو ان کے درمیان جھگڑے اور اختلافات جنم لینے لگے، کیونکہ شوہر کو بیوی پر ولایت ہے اور اسی طرح والدین کو اولاد پر۔ چونکہ اولاد کمزور ہے، اسے زندگی گزارنے کے لیے ماں باپ کے سہارے کی حاجت ہوتی ہے، اور جب کبھی کسی عاقل پر ولایت حاصل ہوتی ہے تو یہ بات جھگڑے کی طرف لے جاتی ہے، برخلاف جانوروں کے کہ ان میں جھگڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اگرچہ کوئی ان پر ظلم کرے، جبکہ عورت اپنے شوہر سے اور اولاد اپنے والدین سے جھگڑا کرتی ہے۔ یہ تو گھروں کا معاملہ ہے، یہی حال اہل شہر کا بھی ہے کہ وہ باہم مختلف ضروریات کے تحت معاملات کرتے ہیں اور اس میں جھگڑتے ہیں، تو اگر ان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ باہم جھگڑا کرتے کرتے ہلاک ہو جائیں گے۔ چرواہوں اور کاشتکاروں کا معاملہ دیکھ لیں کہ اگر وہ چراگاہوں، زمینوں اور پانی سے مشترکہ فائدہ اٹھائیں اور ان کے مقاصد پورے نہ ہوں تو ان میں جھگڑا ہونا یقینی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ نابینا ہونے، بیماری، بڑھاپے یا ان کے علاوہ کسی اور وجہ سے زراعت اور صنعت سے عاجز ہوتے ہیں۔ اب اگر ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائیں، اگر ان کی خبر گیری سب پر ڈال دی جائے تو وہ رسوا ہوں، اور اگر بغیر کسی سبب کے کسی ایک فرد پر ان کی ذمہ داری ڈال دی جائے تو وہ کیوں ان کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ لہٰذا ان وجوہات اور عوارض کو دیکھتے ہوئے دیگر صنعتوں کی ضرورت پیدا ہوئی۔ ان میں سے ایک زمین کی پیمائش کا فن ہے، جس سے زمین کی مقدار معلوم ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان زمین کی تقسیم انصاف پر مبنی ہو۔ اسی طرح فن سپہ گری ہے تاکہ تلوار کے ذریعے شہر کی حفاظت ہو سکے اور چوروں کو اس سے دور رکھا جائے۔ ایک فن کا تعلق لوگوں کے مابین جھگڑوں کا فیصلہ کرنے سے ہے تاکہ لوگوں کے جھگڑوں کا تصفیہ ہو سکے، اور ایک فن کا تعلق فقہ سے ہے، اور وہ ان شرعی معاملات اور احکام کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے مخلوق کے درمیان نظم و ضبط قائم کیا جا سکے اور انہیں شرعی حدود سے آگاہ کیا جا سکے تاکہ جھگڑوں کی کثرت نہ رہے۔ یہ فنون سیاسی امور سے تعلق رکھتے ہیں جن کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان فنون میں صرف وہی لوگ مشغول ہو سکتے ہیں جو مخصوص صفات، علم، تمیز اور ہدایت سے موصوف ہوں، اور جب وہ ان امور میں مشغول ہوں گے تو دوسرے کام نہیں کر سکیں گے، جبکہ انہیں بھی معاش کی ضرورت ہے اور اہل شہر کو ان کی ضرورت ہے۔ بالفرض اگر تمام اہل شہر جنگ میں مشغول ہو جائیں تو تمام صنعتیں معطل ہو کر رہ جائیں گی، اور اگر فوج طلب معاش کے لیے مختلف پیشوں میں مصروف ہو جائے تو شہر محفوظ نہیں رہیں گے اور لوگ تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسے لوگوں کی معاش اور رزق پر ان اموال کو خرچ کیا جائے جن کا کوئی مالک نہ ہو، یا کافروں سے جنگ کے بعد ان سے حاصل ہونے والے مال غنیمت ان پر خرچ کیا جائے۔ اب اگر وہ لوگ دیانتدار اور تقویٰ کے حامل ہوں گے تو اسی پر قناعت کریں گے، ورنہ اگر وہ زیادہ مال چاہیں تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوگی کہ اہل شہر اپنے اموال کے ذریعے ان کی مدد کریں اور وہ اس کے بدلے شہر کی حفاظت کریں۔ لہٰذا اب مقصول یعنی ٹیکس کی ضرورت محسوس ہوئی، اور پھر مقصول کے سلسلے میں مختلف محکموں کی حاجت پیش آئی، جیسے ایک ایسا محکمہ ہو جس میں کوئی شخص انصاف کے ساتھ کاشتکاروں اور مالدار لوگوں پر مقصول مقرر کرے، ایسا کرنے والے کو عامل کہا جاتا ہے، اور ایک ایسا محکمہ ہو جس میں ایسے لوگ ہوں جو نرمی کے ساتھ لوگوں سے مقصول وصول کریں، انہیں محصل کہتے ہیں، اور ایک ایسا محکمہ بھی ہو جس میں ایسے لوگ ہوں جن کے پاس یہ مقصول کی آمدنی جمع ہو اور وہ تقسیم ہونے تک اس کی حفاظت کریں، انہیں خزانچی کہا جاتا ہے۔ اور پھر کسی ایسے محکمے کی بھی حاجت ہوگی جس میں ایسے لوگ ہوں جو انصاف کے ساتھ مستحق لوگوں میں مقصول کی آمدنی تقسیم کریں۔ پھر یہ ایسے کام ہیں کہ اگر ان کی ذمہ داری متعدد لوگوں پر ڈال دی جائے اور ان کے درمیان مربوط نظام نہ ہو تو تمام انتظام ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ایک ایسے بادشاہ اور امیر کی ضرورت پیش آئی جو سب کی تدبیر کرے اور اس کی بات مانی جائے، ہر شخص کو وہ ایک کام سپرد کرے اور جس منصب کے وہ لائق ہو اس کے مطابق اسے کام دے، ٹیکس لینے اور دینے میں انصاف سے کام لے، جنگ میں لشکر کا تقرر اور انہیں اسلحہ کی تقسیم، لڑائی کی جخات کا تعین اور لشکر کی ہر جماعت پر ایک ایک امیر اور قائد کا تعین اس کی ذمہ داری ہو۔ اس کے علاوہ سلطنت کے کئی دوسرے معاملات بھی اس کی ذمہ داری ہوں، مثلا مسلح افواج اور اس کے سپہ سالار کا تقرر، حساب و کتاب اور امور خزانہ کے لیے کسی کی تقرری، عاملین و محصلین کا انتخاب، اور ان تمام محکموں سے وابستہ لوگ معاش کے محتاج ہیں اور وہ اپنی متعلقہ ذمہ داریوں کی موجودگی میں دوسرے پیشے اختیار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایک مقصول کے ساتھ ساتھ دیگر مقصولات کی بھی ضرورت پیش آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان صنعتوں کے لحاظ سے 3 قسموں میں منقسم ہے۔ نمبر 1 زراعت، جانوروں کو چرانے اور مختلف پیشوں سے وابستہ افراد۔ نمبر 2 فوج۔ نمبر 3 حکومتی نمائندگان اور حکومت کی طرف سے مقصول وصول کرنے والے۔
غور کرو لباس اور رہائش کی حاجت سے معاملہ شروع ہوتے ہوئے کہاں تک جا پہنچا۔ دنیاوی ضرورتیں اور خرید و فروخت کی حاجت۔ اسی طرح دنیاوی امور کا حال ہے کہ اس کا ایک دروازہ کھلتا ہے تو اس کی وجہ سے کئی دوسرے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ گویا یہ ایک ایسا گڑھا ہے جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں، جو اس کے ایک حصے میں گرتا ہے تو وہ وہاں سے دوسرے میں گرتا ہے اور یوں گرتا ہی رہتا ہے۔ یہ صنعتیں اور پیشے ہیں جن کا ذکر ہوا، ان کے مال اور آلات کی ضرورت پڑتی ہے، اور مال زمین پر ان چیزوں کا نام ہے جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ ان میں اعلیٰ غذائیں ہیں، پھر وہ مکانات ہیں جس میں انسان پناہ لیتا ہے، اور پھر وہ مکانات ہیں جہاں انسان اپنی روزی کماتا ہے، جیسے دکانیں، بازار اور کھیتیاں۔ اس کے بعد لباس، پھر گھر کا ساز و سامان اور اوزار، اور پھر دیگر آلات۔ بسا اوقات حیوانات بھی آلات بنتے ہیں، جیسے کتا شکار کا آلہ ہے، گائے کھیتی باڑی کا آلہ ہے، اور گھوڑا جنگ میں سواری کا آلہ ہے۔ پھر یہیں سے خرید و فروخت کی ضرورت بھی جنم لیتی ہے، کیونکہ بسا اوقات کاشتکار ایسے علاقے میں ہوتا ہے جہاں آلات زراعت نہیں ہوتے، اور لوہار اور بڑھئی اس علاقے میں ہوتے ہیں جہاں زراعت ممکن نہیں۔ اس ضرورت کے تحت کاشتکار بڑھئی اور لوہار کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ دونوں اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ لہذا ان میں سے ہر ایک شخص دوسرے کا محتاج ہے کہ جو اس کے پاس ہے اسے دے کر اپنی غرض پوری کرے، اور یہ معاوضے کے طریقے پر ہوتا ہے۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑھئی اپنے اوزار کے بدلے کاشتکار سے غلہ طلب کرتا ہے، لیکن اس وقت کاشتکار کو اوزار کی حاجت نہیں ہوتی، لہذا وہ اپنا غلہ نہیں بیچتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاشتکار کو اوزار کی حاجت ہوتی ہے اور بڑھئی کے پاس اس وقت غلہ موجود ہوتا ہے، لہذا وہ اوزار نہیں دیتا۔ اس طرح دونوں کی غرض پوری نہیں ہوتی، تو اب دکانوں کی حاجت پیش آئی جہاں ہر طرح کے صنعت کے آلات موجود ہوں اور ضرورت مند وہاں سے خرید سکیں، اور منڈیوں کی حاجت پیش آئی جہاں کاشتکار اپنا غلہ بیچ کر اپنی حاجت پوری کریں، اور وہاں سے بازار والے خرید کر ضرورت مندوں تک پہنچائیں۔ اس طرح مارکیٹیں اور بازار وجود میں آئے۔ اب کاشتکار اپنا غلہ بازار لے جاتا ہے، وہاں اگر اسے کوئی ضرورت مند نہیں ملتا تو وہ سستے داموں بازار کے خریداروں کو دے آتا ہے، اور وہ خریدار نفع کے لالچ میں ضرورت مندوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ دیگر اجناس کا بھی یہی حال ہے۔ پھر گاؤں اور شہروں کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا کہ لوگ دیہاتوں سے غلہ اور شہروں سے آلات خریدتے اور پھر اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ فروخت کر دیتے، اور یوں اپنی زندگی بسر کرتے، تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کے امور منظم رہیں، کیونکہ ہر شہر میں تمام قسم کے آلات نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہر گاؤں میں تمام قسم کا غلہ موجود ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مال منتقل کرنے میں ایک دوسرے کے محتاج ہوئے تو ایسے تاجروں کا ظہور ہوا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مال فروخت کرتے ہیں، اور ان کے پیش نظر مال کی ہرس ہوتی جس کے لیے وہ رات دن دوسروں کے مقاصد کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ اس مال میں ان کا حصہ اس قدر ہی ہوتا ہے جو وہ کھا لیتے ہیں، ورنہ بقیہ مال ڈاکو چھین لے جاتے یا ظالم بادشاہ کی نظر ہو جاتا۔ لیکن اللہ عز و جل نے ان کی غفلت اور جہالت میں ہی شہروں کا نظام رکھا ہے، اور اس میں بندوں کے لیے مصلحت پوشیدہ ہے۔ بلکہ دنیا کے تمام امور غفلت اور کم ہمتی کے باعث ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تمام لوگ عقل مند ہو جائیں اور ان کی سوچ بلند ہو جائے تو وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو نظام زندگی ہی معطل ہو جائے، اور اس سبب سے زاہد لوگ خود بھی ہلاک ہو جائیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔